दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज के इस वीलॉग में हम परवेज़ मुशर्रफ की मुमकिन पाकिस्तान वापसी और मियां नवाज शरीफ का इसके ऊपर स्टैंड और उसके स्पोर्टिंग नून लीग के कायदीन की स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान की अफवाज का इसके ऊपर स्टैंड वो क्या चाहती हैं। और इसके अलावा मैं ज़िक्र करूँगा पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ अपना तजिया में पेश करूँगा। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं परवेज़ मुशर्रफ की मुमकिन वापसी। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि परवेज़ मुशर्रफ किन हालात में पाकिस्तान से बाहर गया था और परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरह उसका दौरा हुकूमत किस तरह वो रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये तारीख के ये खुले बाब हैं जिसका जिनको कोई भी पढ़ सकता है। तो यकीनन पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ का तल्लक एक उस कबीले से है जिसने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा हुक्मरानी की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जिनका कभी एहतसाब भी नहीं हुआ। पाकिस्तान हमारी पाकिस्तानी अफवाज के साथ उसका तल्लक रहा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहा है और पाकिस्तान का सदर भी रहा है परवेज़ मुशर्रफ। तो उसने आइन के साथ एक बार नहीं दो बार खिलवाड़ किया, ये भी आपके इल्म में होगा। और उसका विक्टिम कौन था? यकीनन मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ उसके विक्टिम रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूरत हाल में नून लीग के साथ खड़ी थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड आइन के साथ हमेशा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रियासत के साथ खड़ी होती है और तारीख की दुरुस्त सिमत पर हमेशा जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होती है अपना नुकसान करवाने के बावजूद। तो जिस तरह के आपके इल्म में है कि मुशर्रफ ने दो बार जो है ना ये आइन को तोड़ा। एक बार 12 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को 1999 को जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत उन्होंने उसको चलता किया और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जो है ना ये एमरजेंसी नाफज की। जजेस वगैरह के हवाले से तो एमरजेंसी नाफज करके अमलन उन्होंने आइन को मुअत्तल किया। और फिर क्योंकि ये इफ्तिखार चौधरी और जैसा कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने दौर पर भी देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिसेंट दौर था 2008 से लेकर 2013 तक, तो उसके अंदर लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है ना चीफ जस्टिस वो इफ्तिखार चौधरी था। इफ्तिखार चौधरी ने पैरेलल हुकूमत खड़ी की हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसको वो चलने नहीं दे रहा था। उसके पीछे उसको सियासी सपोर्ट यकीनन जो है ना मियां नवाज शरीफ की उसको सियासी सपोर्ट उसके अंदर थी। तो जब ये फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई 2013 के इलेक्शन के बाद, तो चूँकि इफ्तिखार चौधरी भी परवेज़ मुशर्रफ का विक्टिम था और नवाज शरीफ भी परवेज़ मुशर्रफ का विक्टिम था। ऑल दो कि परवेज़ मुशर्रफ ने खलवाड़ तो पाकिस्तान के साथ भी किया था, तो मगर विक्टिम जो है ना वो यकीनन जो अगर पर्सनालिटी वाइज देखें तो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून, तो इनका ये गठजोड़ हुआ और गठजोड़ हुआ। खैर उसके अंदर से वही रास्ता निकला जो कि बड़ा बहुत देर पहले निकलना चाहिए था। मुशर्रफ के ऊपर थ्रू कोर्ट जो है ना आर्टिकल 6 लगाने की जो है ना डायरेक्शन जो है ना वो मिली मियां नवाज शरीफ को, उसकी हुकूमत को। तो उन्होंने मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया। आर्टिकल 6 ये होता है कि कोई भी शख्स जो है ना आइन से गद्दारी करता है, आइन को तोड़ता है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। खैर यकीनन उसके पीछे अदारा था, तो उसको सज़ा क्या होनी थी उस मुशर्रफ को, तो मुशर्रफ जो है ना उसके वो पाकिस्तान से उसको फ़रार करवा दिया गया। और आज आप जबकि मुशर्रफ जो है ना वो बिस्तर मर्ग पर है, अपनी जो है एक बेबसी की तस्वीर है और लोग उन लोगों के लिए निशान इबरत है जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जिन्होंने खलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। मुशर्रफ का कट्ठा छट्ठा भी मैं इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मैं खोलूँगा, मगर उससे पहले जो है ना ये मैं मियां नवाज शरीफ का ट्वीट जो उन्होंने ट्वीट किया है कि उससे पहले
پاکستانی افواج نے بولا تھا مشرف کی بیماری کو لے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے پاکستان واپس آئیں اور پاکستان واپس آ کر اپنی باقی ماندہ زندگی گزاریں۔ تو وہ مشرف ہماری فوج ایک فیملی ہے اور مشرف ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ تو بھائی یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آئی، فوج ایک فیملی ہے اور مشرف فیملی کا حصہ ہے، وہاں پاکستان ایک فیملی ہے اور پاکستان ایک فیملی ہے، اس کا ہم سب حصہ ہے، اس کے اندر چاہے فوج ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، ہم سب اس فیملی کا حصہ ہیں اور اس فیملی کو جو اس فیملی کے ضابطوں میں جو رکھتی ہے، جو چیز آگے لے کر اس فیملی کو چلتی ہے، جو ڈسپلن میں لے کر چلتی ہے، وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا آئین ہے۔ تو آئین کے تابع جتنا میں ہوں اتنے ہی پاکستانی افواج بھی ہیں، اتنی جوڈیشری بھی ہے، اتنی پارلیمنٹ بھی ہے، اتنا کوئی سیاستدان بھی ہے انڈیویجلی، اتنی پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں۔ تو جیسے ہی جو ہے نا پاکستانی افواج کی طرف سے یہ مشرف کے بارے میں ان کی خواہش کا اظہار کیا گیا، ان کے فیصلے کا اظہار کیا گیا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا یہ فیصلہ تقریباً کہہ لیں، کیونکہ اس طرح کے فیصلے وہی کرتے ہیں، باقی صرف انگوٹھا اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے بھی، کیونکہ اس وقت جیسے میں نے اپنے پچھلے کئی ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ میاں صاحب کی اور نون لیگ کا صرف اور صرف جو ہے نا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایون کہ عمران خان نیازی کی حکومت کے دور میں بھی میں یہی کہتا رہا تھا اور اب بھی میرا یہی سٹینڈ ہے کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی سزائیں جو ہے نا کس طرح معاف ہوں، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، سزا یافتہ ہونے کے باوجود مریم جو ہے نا وہ کھلے عام جو ہے نا گھوم رہی ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہے نا سزا یافتہ ہونے کے باوجود پاکستان سے 2 بار جو ہے نا یہ پاکستان سے ان کو پاکستان سے وہ فرار ہوئے ہیں، پاکستان سے نکالے گئے ہیں، چاہے تھرو کورٹ کا آرڈر یا تھرو کیبنٹ کے ڈیسیجن کے تھرو، کسی بھی ذریعے سے۔ خیر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب 2 بار گئے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح مجھے جو ہے نا وہ ریلیف ملے۔ تو اسی محبت میں، اور دوسرا چونکہ ان کا یہ خمیر بھی تھا، ان کی تربیت بھی جو ہے نا نون لیگ کی یہ ہوئی ہے، ضیاء الحق کی کوکھ میں، ضیاء الحق کی سیاسی کوکھ سے ان کا جنم ہوا ہے، اسی کے گود میں یہ پل کر جوان ہوئے۔ ان کو پارلیمنٹ کی آئین کی بالادستی کا شاید ان کو ابھی تک صحیح طرح ادراک نہیں ہو سکا۔ محترمہ بینظیر بھٹو بھی، انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ آئین کی بالادستی کی طرف یہ آئیں، اور آصف زرداری نے بھی بعد میں کوشش کی، اور جس کی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی یہ پاکستانی افواج کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ آئی تو میاں نواز شریف نے بھی جو ہے نا وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تو نہ یہ دیکھا کہ مشرف کو کس وجہ سے جو ہے نا وہ سزا ہوئی تھی، مشرف کے ہاتھوں پر کن کن لوگوں کا خون ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کا خون بھی مشرف کے ہاتھوں پر ہے، لاپتہ افراد جو ہوئے ہیں پاکستان میں مشرف کے دور میں جو اب تک نہیں مل سکے، ان کا خون بھی ہے، جو جامعہ حفصہ کے اوپر جو انہوں نے فاسفورس بم پھینکے تھے، تو ان بے گناہ لوگوں کا خون بھی مشرف کے ہاتھوں پر ہے۔ مشرف کے ہاتھوں کا اس کے دامن کو اگر دیکھا تو خون سے وہ لت ہے، خون سے وہ بھرا پڑا ہے اس کا دامن۔ تو آئین کے ساتھ اس نے جو کھلواڑ کیا سو کیا۔ تو میاں نواز شریف نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ میری مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں، تو یہاں تک یہ بات درست ہے۔ آگے جا کر میاں صاحب نے یہ بھی اس چیز کا بھی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ نہیں چاہتا کہ جو میں نے اپنے لوگوں کے بارے میں جو میں نے صدمے سے ہے کسی دوسرے کو بھی اٹھانے پڑے، یہاں تک بھی بات درست ہے۔ تو میاں صاحب کے ٹویٹ کا جو کنیکس ہے، جو ان کے ٹویٹ کا جو حاصل ہے، تو وہ حاصل ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بائیک نون لیگ کی جو اس وقت یونائٹڈ حکومت ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر، چونکہ وزیر اعظم جو ہے نا میاں شہباز شریف ہے، ان کے بھائی ہیں نون لیگ، اس وقت جو ہے نا وہ پرائم منسٹر شپ اس کے پاس ہے، باقی اتحادی پارٹیاں اس کے ساتھ ہے، ایک یونائٹڈ گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر چونکہ اس وقت جو ہے نا یہ وزارت داخلہ بھی، وزارت قانون بھی، اور پرائم منسٹر کی سیٹ پر بھی جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے جو ہے نا یہ رہنما بیٹھے ہوئے ہیں،
میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، تو انہوں نے اسے ان کو جو ہے نا یہ ایک حساب سے آپ سمجھ لیں کہ ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ مشرف کی واپسی کے لیے وہ حکومت جو ہے نا وہ سہولت فراہم کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، سہولت فراہم کیوں کرے؟ کیونکہ میاں صاحب اپنی یہ جو آخری جو جملہ ہے اس کے اندر ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جب مشرف کی واپسی ہوگی سزا یافتہ ہونے کے باوجود اور آئین شکنی کے باوجود جب پاکستان میں واپسی ہوگی تو میرے لیے بھی پاکستان کی واپسی کے دروازے کھلیں گے۔ میاں صاحب ایکچولی جو ہے نا اپنے دروازے بھی اس کے ساتھ ساتھ کھولنا چاہتے ہیں، مگر میاں صاحب تو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو سیکنڈ کرنے کے لیے خواجہ آصف صاحب جو کہ بڑے افواج پاکستان کے جو ناقد رہے ہیں کسی دور کے اندر، تو اسمبلی کے فلور کے اندر بھی ان کی تقریر ہیں، تو انہوں نے میاں صاحب کو نہ صرف جو ہے نا یہ ان کو پریز کیا، ان کی تعریف کی کہ میاں صاحب بہت عظیم انسان ہے جنہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی، بلکہ انہوں نے یہ بھی اپنی ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ میاں صاحب کو سلام کر کے کہ ہمیں ایسے رویے اپنانے چاہیے جس سے معاشرے سے تلخیاں مٹ سکے۔ پاکستان کا ریاست کا وجود جو ہے نا اس وقت نفرتوں سے لہو لہان ہے، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ ایک معاشرے میں تلخیاں ہونا اور چیز ہے، ریاست کا وجود لہو لہان ہونا اور چیز ہے، مگر آئین کی بالادستی اور چیز ہے۔ ریاست کا وجود اس لیے لہو لہان ہے کیونکہ آئین کی بالادستی نہیں ہوتی۔ ہر تھوڑی دیر بعد جب بھی پاکستان پیپل پارٹی یا دوسری جماعتیں آئین کی سپرمیسی کے لیے کام کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک نیا تجربہ، کوئی نہ کوئی ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے جس سے پھر جو ہے نا آئین جو ہے نا یہ دب کر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں یہ میاں ایک سپریم کورٹ نے یہ بولا تھا کہ ایگزیکٹو کے اندر سول ایگزیکٹو کے اندر کوئی بھی ہائی پروفائل کی پوسٹنگ یا اس کی ٹرانسفر ہوگی تو ہمیں آن بورڈ رکھا جائے۔ بھی آپ کو آن بورڈ کیوں رکھا جائے؟ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو اس کو شاید میاں صاحب نے کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹھا کر ایک جو ہے نا ایک انہوں نے جو ہے نا آرڈر ایشو کر دیا، تو آرڈر ایشو یہ کر دیا کہ جناب جو ہے نا وہ آئی ایس آئی جو ہے نا یہ تمام وہ سکروٹنی کرے گی تمام ان افسران کی جو کہ جن کی ٹرانسفر ہوگی، پوسٹنگ ہوگی، تو اس طرح کی وہ کرے گی۔ تو آپ نے جو ہے نا پارلیمنٹ کے اختیارات پھر جو ہے نا یہ آئی ایس آئی کو دینے کی آپ نے کوشش کی ہے، انٹیلیجنس کو دینے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہ اختیار دیا تو ان کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو ایک تو آپ کو اس وقت یہ اپنی ڈائریکشن نہیں، میاں صاحب کو، نون لیگ کو اپنی ڈائریکشن کا صحیح طرح پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کس ڈائریکشن کی طرف جانا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی اور دوسری جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں کانسٹیٹیوشن کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے وہ کھڑی ہیں، مگر آپ کی ہر حرکت جو ہے نا وہ اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ آئین کی بالادستی نہ ہو۔ اگر آئین کی بالادستی نہیں تو پھر یہ آپ میں اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے؟ پھر یہ سارا سوانگ رچانے کی عدم اعتماد تحریک کا یہ اس کی ضرورت کیا تھی اگر آپ نے پھر جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو بے توقیر ہی کرنا ہے؟ تو یہ اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا یہ آگے جب تک یہ ہمارا پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگا تو آگے چیزیں جو ہے نا نہیں بڑھے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر بھی جو ہے نا اپنی قیادت کے پیچھے وہ کھڑا ہے پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے۔ ابھی پنجاب کے اندر جو کھیل چل رہا ہے، تو جب سے یہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد ہے، یہ اپریل سے لے کر تو اب تک پنجاب ابھی تک آئینی بحرانوں سے نکل نہیں رہا۔ ہونا یہ چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیاں آئینی غیر آئینی قوتوں سے آئینی طریقے سے نپٹتی ہیں۔ جس طرح عمران خان نیازی کی غیر آئینی حکومت کو اس کو جیسے مسلط کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر، تو اس کو ہٹانے کے لیے ایک آئینی طریقہ اپنایا گیا، آئینی طریقہ اپنا کر تحریک عدم اعتماد لائی گئی، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرایا گیا جو کہ آئین کے بالکل مطابق تھا۔ ابھی پنجاب کے اندر جو پرویز لائی جو عمران خان کے ایما پر جو اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے، تو اس کا جو ہے نا کاؤنٹر آپ کو آئین سے کرنا چاہیے، نہ کہ غیر آئینی طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے۔
تو آپ نے پرویز مشرف آپ کو بجٹ چودھری پرویز علیہ آپ کو بجٹ پیش نہیں کرنے دے رہا، آپ نے یہ کیا کیا کہ جو ہے نا اس کو اسپیکر کا اختیارات، اسپیکر کے اختیارات جو ہے نا یہ پرویز علیہ کے اختیارات نہیں، یہ اسپیکر کے اختیارات، اسپیکر ایک آفس ہے، ایک شخصیت نہیں۔ تو یہ کل کو کوئی بندہ بھی آپ نے ایک پریسیڈنٹ جب آپ نے ایک آرڈیننس جو ہے نا گورنر سے جاری کروا کر اسپیکر کے اختیارات کو کم کر کے تو ایک جو ہے نا وہ ایک دوسری جگہ پر اجلاس بلا کر پنجاب اسمبلی کا آپ نے بجٹ وغیرہ تو منظور کروا لیا، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے گورنر کو وہ بلانے کا اختیار ہے، اسمبلی کا اجلاس، پروونشل اسمبلی کا اجلاس اور اسپیشل ایکوزیشن کے اوپر وہ بلا سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ غیر آئینی چیز نہیں، مگر غیر آئینی چیز یہ ہے جو آپ نے اسپیکر کے اختیارات کو محدود کیا، اس کے ساتھ آپ نے چھیڑ خانی کی، یہ آپ کا غیر آئینی قدم تھا، غیر جمہوری قدم تھا، جس کے اوپر تمام جمہوریت پسندوں کو تشویش ہے۔ تو خدا را اگر آپ سے یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی تو آپ پھر گورنمنٹ چھوڑ دیں، اگر آپ اس کو پولیٹیکلی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ کو مجبوریاں کیا ہیں، تو آپ یہ پھر چھوڑ دیں، پھر اسمبلی ڈیزالو کریں، جائیں الیکشن کی طرف، اگر آپ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پیچھے جو ہے نا انکنڈیشنل سپورٹ پاکستان پیپل پارٹی کی ہے، انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر اس کے پاس اتنے نمبر، بہت زیادہ نمبر نہیں ہیں، مگر پھر بھی جتنے بھی نمبر ہیں انکنڈیشنلی آپ کے پیچھے وہ کھڑی ہے، آپ کو وہ سیاسی تربیت بھی دینے کے لیے تیار ہے، آپ کا مورل بیان کرنے کے لیے بھی تیار ہے، ہر طرح کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے، مگر آپ ہمت تو کریں نا، آپ کی آئین کی بالادستی کے لیے آپ کام تو کریں، آپ ہر قدم جو ہے نا آپ غیر آئینی طریقے کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کا کارکن ہونے کی حیثیت سے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت بھی سمجھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا تاریخ سے سبق سیکھ لیا ہو، کیونکہ غلطیاں کرنا جو ہے نا وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا جو ہے نا وہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، جو کہ آپ ریپیٹڈلی آپ یہ جرم کر رہے ہیں۔ تو خدا را جو ہے نا آپ آئیں اور جتنے بھی پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے نا آئینی طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے ان کا حل نکالیں، غیر جمہوری حل نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جب سے وزیر خارجہ بنا ہے تو وہ پاکستان میں وہ ٹک نہیں رہا، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، وہ کیونکہ حکومت بے شک آپ کی ہے، مگر وہ اپنی اس کی پرفارمنس جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہے، کیونکہ جہاں پر بھی جا رہا ہے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے لے کر جا رہا ہے، پاکستان کو آئسولیشن سے وہ نکال رہا ہے، تو آپ کو کم از کم جو ہے نا اس کی ہی تقلید کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ جو ہے نا وہ اپنی جستجو سے، تقاضوں سے پاکستان کو نہ صرف جو ہے نا یہ سفارتی سطح پر جو ہے نا آئسولیشن سے نکال رہا ہے، بلکہ جو ہے نا اکنامی بھی پاکستان کو وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف ممالک کے ساتھ وہ ٹریٹی کر رہا ہے، قرضے جو ہے نا وہ یہ رائٹ آف کرا رہا ہے، ان کی پیمنٹ جو ہے نا وہ ان کی جو پیمنٹ جو فوری طور پر ادا کرنی ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ لے رہا ہے کہ ہمیں ٹائم لے کر آپ کو دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو جو ہے نا ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ملی ہے، اس کے اندر پرفارمنس آپ کو کرنی ہے اور بڑے دبنگ طریقے سے کرنی ہے، اور عمران خان نیازی یقیناً جو ہے نا آپ کو یہ دوسری طرف آپ کی اٹینشن جو ہے نا ڈائیورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے جلد از جلد اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے نا کنسلٹ کر کے تو اس کا بھی مکو ٹھپنا ہے، اگر آپ نے آرام سے آپ نے یہ حکومت کرنی ہے تو اس صورت میں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے اور ایک اچھی جمہوری روایات کو سیٹ کر آگے بڑھے، اگلے الیکشن کی طرف جائے، اور ایک صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو بھی ہے، جو بھی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آگے بڑھے تو ہم یقیناً جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان، ایک جہاں پر آئین کی بالادستی ہو، جہاں پر جمہوریت کی بالادستی ہو، اس پاکستان کا خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اس پاکستان کا خواب تمام ہمارے جو ہے نا وہ لیڈر نے دیکھا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا ہے، ہر بندے نے دیکھا ہے۔
تو لیٹس موو فارورڈ اینڈ ورک فار دی بیٹرمنٹ آف دی پاکستان. بہت بہت شکریہ میرا ویلا بات کرنے کے لیے. اللہ حافظ.